अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 83 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। वो कमरे में दाखिल हुई तो ठिठक कर रुक गई। शाह सामने ही बैठा था। उसकी निगाहों में संजीदगी थी, एक भंव ज़रा सी उठी थी। लाज ने सर पे हाथ मारा। मैं गलती से आ गई, मुझे तो श्री के पास जाना था। उसे अपना कहा गया जुमला और शाह का जवाब याद आया तो वह जाने के लिए पलट गई। जिन कदमों पे वो आई थी उनसे तेज़ कदमों पे वो वापस जा रही थी। शाह ने उकब से कहा, ख़बरदार जो एक कदम भी यहाँ से बाहर निकाला तो इधर आओ। लाज का उठा कदम हवा में ही ठहर गया। वो थूक निगल कर पलटी और मुस्काई। शाह, मैं आपके पास ही आ रही थी। वो ना। लाज चलती लाड से शाह के पास बैठ गई। उसके गले में बाहें डालीं और चेहरा उसके सीने में छुपाती वो बोली, मुझे प्यास लग रही थी इसलिए पानी पीने जा रही थी। शाह ने अपनी हंसी दबाई। लाज का रुख अपनी जानिब किया। बोल लिया झूठ। लाज का मुंह उतर गया। मैं सच कह रही हूँ। वो अपने झूठ को कभी झूठ नहीं मानती थी। शाह ने उसका बाजू पकड़ रखा था। तुमने अच्छा फूफो से बदतमीज़ी की थी। लाज को धक्का लगा। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। मैंने नहीं की थी, उन्होंने मुझे आकर बातें सुनाई थी। वो शाह की आंखों में भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन शाह की निगाहें उसी पे थी। कितनी बातें सुनाई थी। एक बात। लाज ने थूक निकला। और तुमने कितनी बातों से जवाब दिया था। लाज का मुंह रोना सा हो गया। उसने आंखें उठाई। मैं किसी को कुछ भी कह देती हूँ तो सब मुझे धमकियाँ देते हैं कि हम शाह को बताएंगे। शाह, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना ये लोग मुझे आपके सामने बनाकर पेश करते हैं। ये सब हमारी लड़ाई करवाना चाहते हैं। शाह ने उसकी बात पे कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया। लाज का दिल डूबने लगा। मैं सच कह रही हूँ। शाह ने गहरा सांस लिया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर कोई बड़ा कुछ कह भी दे तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन तुम जवाब देती हो। अच्छी बात नहीं होती। उसका लेक्चर एक बार फिर शुरू हो गया था। लाज का दिल ओबने लगा था। वो ना समझाकर थकता था और ना लाज समझने में दिलचस्पी रखती थी। उसका खून उबाले लेने लगता था जब भी कोई उससे नाइंसाफ़ी करता था। वो शाह को खामोशी से सुनती रही। फिर उसने शाह के बड़े बड़े हाथों को थामा। अब मैं कमरे में ही रहा करूँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी। आप मेरा खाना पीना सब कुछ यहीं भिजवा दीजिएगा, ऐसे सब खुश हो जाएंगे। मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम बदतमीज़ी ना किया करो। लाज ने सर झटका। एक दिन आप सब मेरी ये शरारतें याद करेंगे, ख़ास कर आप। मैं इतनी संजीदा हो जाऊँगी कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। शाह को उसकी बात मजाक लगी, लेकिन वक्त ने अपने पन्नों पे उसके अल्फाज सुनहरी रोशनाई से लिख लिए और उस कागज़ के पुर्जे को महफूज कर लिया। पता नहीं वो दिन कब आएगा। शाह सोने के लिए लेट गया था। उसने गहरा सांस लेकर कहा था। लाज उसके बाजू पे लेटी उसकी मूँछों से खेलने लगी। उसके होठों पे उंगली फेरती वो न जाने क्या कर रही थी। ये उसके महबूब मशागिल थे कि वह शाह के सीने पे कभी उंगली से कुछ लिखती तो कभी उसकी पुश्त पे। एक बार शाह ने उससे इस बाबत सवाल किया तो वह शरारत से बोली, मैं आप पे अपना नाम लिखती हूँ ताकि आप हमेशा मेरे रहें। शाह उसकी बात पे हंस दिया था। उसने लाज को अपने सीने में भरा और उसका माथा चूम कर कहा था, मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप पे अपना नाम लिखकर आपके फ़रार के सारे रास्ते बंद कर देना चाहती हूँ। शाह ने उसे उस दिन भी अपनी बाहों में कैद कर लिया था। उसने आज भी लाज को अपने करीब किया और उसका माथा चूमा।
چلو اب سو جاؤ۔ لاج نے آنکھیں موند لی تھیں۔ دیوار ویز گھڑی پہ وقت سستی سے چل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں لاج پہ تھیں۔ پھر اس نے کچھ آگے سرک کر شاہ سے چھپ کر وہ کاغذ کا پرزہ نکالا جس میں لاج کے الفاظ موجود تھے، اور اس کے چہرے پہ سرد مسکان دکھائی دینے لگی۔ وقت آگے بڑھنے لگا تھا۔ شاہ ویر نے پوری رات اسے اپنی محبت سے روشناس کروایا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتی بےکل ہو گئی تھی۔ اس کا روم روم ویر کی محبت میں بھیگ گیا تھا، تو ویر اسے خود میں سمیٹ کر سویا تھا۔ اب صبح نے جب مالے شہر پہ بکھر کر کانچ کی دیوار پہ دستک دی تو ویر اور ایمان نے اٹھ کر، آج ان کی فلائٹ تھی، ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ان کے پاس بس اتنا ہی وقت بچا تھا کہ وہ آخری بار سمندر کو دیکھ لیں۔ ویر ایمانے کو لے کر ساحل پہ چلا گیا تھا۔ وہاں اس کے دہانے پہ کھڑے ہو کر اس نے ایمانے کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا، یہ دن کتنے خوبصورت اور مکمل تھے نا، مجھے ایک لمحے کو بھی معلوم نہ ہوا اور وہ بیت گیا۔ ایمانے کے چہرے پر اداس سی مسکان تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں بھی یہ وقت کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ یہ وقت اور یہ جگہ میری زندگی کی خوبصورت ترین جگہوں اور وقت میں سے ایک تھے۔ میں کبھی ان لمحوں کو فراموش نہیں کر سکوں گی۔ وہ سمندر کی لہروں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ویر کے بازوؤں میں سے اپنی باہیں گزاریں اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری زندگی میں آنے کا بہت شکریہ، مجھ سے محبت کرنے کا شکریہ، اور مجھے یوں اپنے قریب رکھنے کا شکریہ۔ میرے پاس تمہارے ہر عمل کے لیے عقیدت ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ایک تم نے میری زندگی کتنی حسین کر دی ہے۔ میں ماضی بھول چکی ہوں۔ جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب میرا امتحان تھا جس کا انعام تم ہو، اور میرا انعام بہت خوبصورت ہے۔ میں تمہیں بہت محبت کرتی ہوں ویر، تم سے بہت محبت ہے مجھے، اتنی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ویر نے بھی اس کے گرد بازو حائل کر لیے تھے اور ایمانے کے کالے بالوں پہ لب رکھ کر وہ بولا، یہ سب تو مجھے تمہیں کہنا چاہیے۔ میں خوش نصیب ہوں جسے تم ملی۔ تمہیں چاہنا تو اب میری عادت بن گئی ہے۔ تم میرے لیے سانسوں جیسی ہو، ہر ایک چیز سے زیادہ اہم۔ اس نے ایمانے کا رخ اپنے سامنے کیا۔ اس کے دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں جما کر وہ اس کی غزالی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو میری مکمل دنیا ہو، میری معصوم دنیا۔ اس نے جھک کر ایمانے کے ماتھے کو چوما تھا۔ ایمانے نے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ ویر کے وجود سے اٹھتی مہک کو محسوس کرتی اس دنیا سے پار چلی گئی تھی۔ یہاں ویر اور ایمانے کی کہانی سمٹ رہی تھی۔ ان کے رشتے کو چند پہلوؤں سے اور واضح کیا جائے گا، اور پھر یہ کردار ہمارے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ ساحل، سمندر کی ریت اور لہروں نے اس بات کو سنا تو ان کا چہرہ اتر گیا اور انہیں مالے کی اجلی صبح مدھم اور پھیکی لگنے لگی۔ لیکن وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ ہر کہانی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے، اور ویر اور ایمانے کی کہانی اب اختتام کی جانب رواں تھی، کیونکہ ہمارے نئے کردار اس کہانی میں شامل ہو رہے ہیں۔ مراد عالی شان بنگلے میں وہ بے نیازی سے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ آج اس کا چہرہ واضح دکھائی دیتا تھا۔ وہ 35 سال کا مرد تھا جس کے بال گھنے کالے اور چہرہ مردانہ وجاہت کا شاکار تھا۔ اس کے بھرے بھرے ہونٹ گلابی تھی جن میں اس نے سگار دبا رکھا تھا۔ گہرا کش لیتے وقت اس کی واضح بڑی روشن آنکھیں چھوٹی ہوئیں، اور پھر اس نے دھواں فضا کے سپرد کیا تو وہ اس کی آنکھوں میں خمار بن کر دکھائی دینے لگا۔ وہ اس وقت نیلے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا اور خمار کے دھوئیں سے بھری آنکھیں سامنے بیٹھی اس عمر کی ریت ہاتھ سے پھسلتی عورت پہ تھی جس کے چہرے پہ معصومیت تھی اور آنکھوں میں وہ امید لیے بیٹھی تھی۔ کیوں اتنی پریشان ہیں آپ؟ کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟
وہ ریشما کی جانب تھوڑا سا جھکا تھا۔ ایک کش اور لے کر اس نے دھواں ریشما کے منہ پہ چھوڑ دیا۔ ریشما کو اس کی یہ بے باکیاں اچھی لگتی تھی۔ مجھے بس تم پہ یقین ہے مراد، لیکن اعتبار تو میرا کبیر اور اس کے گھر والوں سے بھی اٹھ چکا ہے۔ اس کا باپ مجھے چھوڑ دینے پر راضی نہیں ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، لیکن میں بے بس ہوں۔ اس کے بیٹے کی شادی ہے، وہ بڈھا میری جان کو آیا ہوا ہے، اب مجھے کسی صورت نہیں چھوڑ رہا۔ ہر رات وہ مجھے نوچتا ہے، میں اب تھکنے لگی ہوں۔ اس نے آسرے کے لیے مراد کے شانے کو تھاما تو مراد نے اس کا سر اپنے شانے پہ رکھ کر اس کے سر کی پشت کو تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ 35 کا تھا اور ریشما 40 گزار چکی تھی، لیکن اتنا عمر کا فرق تو چلتا ہی ہے، اور محبت کہاں عمر دیکھتی ہے، یہ اسے مراد نے کہا تھا، تو اسے یہ بات سب سے اچھی لگی۔ ہاں، محبت کہاں عمر کا فرق دیکھتی ہے، اور مجھے بھی ابھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس نے مراد کے اظہار کے بعد خود کو کافی فرصت سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس رات وہ شیشے کے سامنے سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ اپنی نقوش دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں مراد کے الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے ریشما کی تعریف میں کہے تھے۔ آپ موم کی بنی لگتی ہیں۔ میں پہلے پہل تو آپ کو چھونے سے بھی ڈرتا تھا، کہیں میرے کھردرے مردانہ ہاتھ آپ کو لمس دینے کی جسارت میں کوئی گستاخی نہ کر جائیں۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں میں آپ کو چھوں اور میں بے بس ہو جاؤں، اس لیے میں آپ کو چھونے سے کتراتا تھا۔ مراد کی بات پہ ریشما سینے پہ ہاتھ رکھ کر کسی بالی عمر کی لڑکی کی طرح شرما کر ہنس دی۔ مرد اتنی خوبصورت باتیں کیسے کر لیتا ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ مراد کے مضبوط شانوں پر ٹکا کر چہرہ اٹھائے اسے تک رہی تھی۔ مراد کے وجیحہ چہرے پر سے ریشما کے لیے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ مرد کو خوبصورت باتیں خوبصورت عورت سکھاتی ہے، شاعر کو شاعری اور لکھاری کو لکھاری عورت کے حسن نے بنایا ہے۔ غزل کے لفظ ہوں یا کسی حسین لمحے کی قید، سب کچھ ایک حسین عورت کرنا سکھاتی ہے۔ ریشما کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے پھیلایا ایسے کہ وہ اس کے سینے سے لگ گئی، پر اس نے ریشما کی باہیں اپنے گرد پھیلا لیں۔ تم بہت خوبصورت ہو مراد، میری زندگی اب تمہیں دیکھ کر ہی حسین لگتی ہے مجھے، ورنہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ مراد نے اس کی بات پہ اسے اپنے سامنے کیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، آپ ایک خوش نصیب اور مکمل عورت ہیں۔ اگر آپ خود سے نہ بتاتی کہ آپ کی ایک بیٹی بھی ہے تو میں کبھی اس بات کو تسلیم نہ کرتا۔ آپ بالکل نہیں لگتی۔ ریشما اس کی بات پہ جھنیپ گئی۔ دانیہ جب پیدا ہوئی تھی میں 19 کی تھی۔ مراد نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے۔ آپ اب 20 کی لگتی ہیں۔ وہ جھوٹ کہتا تھا اور ریشما مان جایا کرتی تھی۔ مراد سے اس کی ملاقات ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک مشاعرے میں ملے تھے۔ مراد کا بے نیاز انداز ریشما کو بھایا تھا۔ وہ دانستہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے مراد کو اس وقت لیا تھا جب مراد کی منگنی ہو گئی، اور وہ خود وارث کی امید کھو بیٹھی۔ اب اسے ظہور عالم اور اس خاندان سے کچھ بھی ملتا دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے مراد سے دوستی بڑھائی تھی، اور اب اسے ظہور عالم چبھنے لگے تھے۔ وہ دل بہلانے اور آزادی محسوس کرنے کے لیے مراد کے پاس آ جاتی تھی۔ مراد ہفتے کا ایک دن اس کے نام کر چکا تھا۔ وہ بہت مصروف رہتا تھا، لیکن ایک دن وہ ہر کام سے رخ موڑ کر بس ریشما کو سنتا تھا، اور وہ ایک دن ریشما کی زندگی کا بہت خوبصورت دن ہوتا تھا۔ مراد کی پہنچ اور سٹیٹس کہاں تک کا ہے یہ ریشما اچھے سے جان گئی تھی۔ کبیر کے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے بھی اس نے مراد نامی تلوار کو تیز کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ اس سے کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کر رہی تھی۔
اسے ابھی اپنا تعلق مضبوط کرنا تھا، باقی کام تو اس گھر میں آ کر اور مراد کی بیوی بن کر بھی ہو سکتا تھا، اس نے سوچا تھا۔ دانیہ تھپڑ کھانے کے بعد اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے کبیر کے اس قدر شدید رد عمل کی امید نہیں تھی۔ اگر وہ لاج اسے نہ بتاتی تو کبھی یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی اب سب سے بڑی دشمن لاج بن گئی تھی۔ وہ دانیہ کے راہ میں ایسی رکاوٹ بن گئی تھی جس نے اسے پہلی باری میں ہی منہ کے بل گرا دیا تھا۔ وہ اتنی بری طرح ہاری تھی کہ اب اٹھ کر لڑنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ یہاں رہ کر اب کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ اگر اس نے کچھ کیا تو کبیر اس کی جان ہی لے لے گا۔ اب اسے کھل کر نہیں چھپ کر کھیلنا تھا۔ ہم ایک ایک بے عزتی کا بدلہ لیں گے، ریشما نے اس کے جلتے گال کو چوم کر کہا تھا۔ دانیہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گی، ان کی زندگی برباد کر دوں گی، وہ عزم سے بولی تھی۔ ریشما نے سر ہلایا۔ کبیر نے مجھے سانپ کہا تھا، اب میں اسے دکھاؤں گی کہ مجھ میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ ریشما نے تنفر سے سوچا تھا۔ دانیہ خاموش رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جال بن رہا تھا جس میں سازش تھی، انتقام کی سازش۔ سائم شاہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ اس میں اداسی سی بھر گئی تھی۔ لاج کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جاتے سمے کہہ کر گیا تھا کہ اب تو ویسے بھی وہ جلدی ہی آ جائے گا، اب کی بار آؤں تو زیادہ دنوں کے لیے آنا۔ سائم نے سر ہلایا۔ ہاں نا، ہم شادی میں بہت مزے کریں گے، تم فکر نہ کرو، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اس کے بعد اسے شاہ چھوڑنے چلا گیا تھا۔ برکت انکل اب کی بار نہ جا سکے تھے، اس لیے اسے شاہ اکیلے چھوڑنے گیا تھا۔ جس وقت وہ سائم کو چھوڑ کر آیا، رات گہری ہو رہی تھی۔ لاج اپنے کمرے میں موجود نہ تھی۔ شاہ کو حیرانی ہوئی۔ شری کے کمرے کا دروازہ بند تھا، یعنی وہ سو رہی تھی۔ پھر لاج کہاں گئی؟ وہ واپسی پلٹا، پھر وہ رکا اور بالائی منزل کی جانب چل دیا۔ اوپر جا کر اس نے گہرا سانس لیا۔ لاج دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ شاہ کی گاڑی کو اندر آتا دیکھ چکی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شاہ اس کے پاس لازمی آئے گا، اس لیے اس کے آنے پہ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ بس میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ شاہ جانتا تھا اس کی اداسی کی کیا وجہ ہے۔ اس نے لاج کو اپنے سامنے کیا۔ صرف 2 ہفتوں کے لیے گیا ہے، پھر آ جائے گا۔ لاج کی آنکھیں نم تھی۔ میری اور اس کی اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ اچھی۔ شاہ نے اس کی آنکھیں پہنچی۔ میں جانتا ہوں، پر اب رونے کا کیا فائدہ؟ اس نے جانا ہی تھا، اور میں کہہ رہا ہوں نا وہ آ جائے گا۔ پھر کیوں اداس ہو رہی ہو؟ تمہارے پاس تو اداس ہونے کا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے لاج کو اپنے سینے سے لگایا اور واپس سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ کیوں؟ لاج نے سوال کیا تو شاہ بولا، کیونکہ شری کی شادی ہو رہی ہے۔ تم نے تو شاپنگ بھی نہیں کی، اور کتنے سارے کام ہوں گے کرنے کے۔ تم ایسے ہی اداس ہونے میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ تم شادی کا سوچو۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ لاج نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ اس کے اداس دل میں اس بات سے روشنی سی ہوئی تھی، اسے اداس نہیں ہونا چاہیے۔ شری کی شادی ہونے والی ہے، کتنا مزہ آئے گا، اور لاج اداس ہو رہی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ شاہ نے سر ہلایا۔ کھانا کھایا تھا؟ وہ دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ جی کھا لیا تھا۔ آپ نے تو نہیں کھایا ہوگا، میں لے آؤں؟ شاہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ تو نہیں جلا لو گی؟ لاج کی آنکھوں میں ناراضی ابھری۔
میں اب سارا کام کر لیتی ہوں، آپ مجھے نکما نہ سمجھا کریں۔ شاہ اس کی بات پہ ہنس دیا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں فریش ہو رہا ہوں، تم کھانا لے آؤ۔ لاج سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی تو شاہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ لاج کو ابھی بھی اکیلے جانے سے ڈر لگتا تھا، لیکن وہ ہمت کر کے ساری حویلی کی روشنیاں جلا کر کچن تک چلی جاتی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا، پھر وہ کھانے کو ٹرے میں رکھ کر اوپر لے آئی۔ شاہ تب تک فریش ہو چکا تھا۔ لاج کے کھانا لانے پہ اس نے کھانا کھایا، پھر لاج برتن سمیٹ کر ایک جانب رکھ کر اس کے قریب ہوئی۔ میں آپ کا سر دباؤں؟ شاہ بار بار اپنی کنپٹیاں مسل رہا تھا۔ لاج کو لگا اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے پوچھنے لگی۔ شاہ اس کی بات پہ مسکرایا۔ میری تھکن ایسے نہیں اترے گی، مجھے تمہیں پیار کرنا ہے، پھر اتر جائے گی۔ میرے پاس آؤ لاج۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا اس کے پہناوے سے کھیلنے لگا۔ اس کی دھڑکنوں کو واضح کرنے کے بعد اس نے ان کے سروں پر زبان کا لمس دیا تو لاج سمٹی۔ شاہ اس کی سانسوں میں خمار تھا۔ شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے نیچے کیا اور اس کی روح کی گہرائیوں میں شدت سے داخل ہوتے وہ اپنا ہاتھ بھی وہاں لے آیا تھا۔ لاج نے اس کے عمل پہ تڑپ کر کہا، شاہ نہیں، وہ مچھلی۔ شاہ نے اسے سختی سے تھاما۔ کوئی دیر یہ جنون برداشت کر لو، پھر رک جاؤں گا۔ وہ خود کو اس میں آخری حد تک بار بار داخل کر رہا تھا۔ لاج پگھلنے لگی، بیڈ کی لکڑی کی آواز اور لاج کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ شاہ کو اس کی آہیں اور بھی جنون میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ شاہ کو روک نہیں رہی تھی اور شاہ کے تابع ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔